बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 13 अप्रैल है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की रिहाई और उनका एक पैगाम आखिरकार अलीमा खान तक पहुँच चुका है, जिसे सलमान सफदर साहब ने मीडिया से शेयर नहीं किया। ये पैगाम क्या था? कायदीन की छुट्टी होने वाली है, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके साथ आज की इस नशिस्त के अंदर शेयर करूंगा। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने आज से आबने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। यानी नाकाबंदी ईरान ने की थी, लेकिन इस नाकाबंदी के ऊपर एक और नाकाबंदी होगी और दुनिया एक बहुत बड़े आलमी बहरान की तरफ बढ़ रही है। ये आलमी जंग भी हो सकती है, और अगर ये कहा जाए कि ये तेल की आलमी जंग है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ईरान की नाकाबंदी पर नाकाबंदी करने का मतलब क्या है, दुनिया ने किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान को लिया, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर रुख करेंगे पाकिस्तान का, जहां पर जो गंदम की कटाई और किसान का इस्तेहसाल, जो हमारी एक खबर रह गई थी पिछली वीडियो के अंदर, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हुकूमत किस किस्म की तैयारी कर रही है गरीब को लूटने की, ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे जरूर अचीव करेंगे। और हमारे इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को हमने अब बाकायदा तौर पे डेडिकेट कर दिया है पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, तो आप इसमें बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन फिर सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की रिहाई मुहिम के हवाले से। और सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर तहरीक इंसाफ ने लिखा कि सवात से पेशावर और मोहम्मद से 4 सतह तक इमरान खान रिहाई अमन तहरीक की रजिस्ट्रेशन मुहिम कामयाबी से जारी है। बड़ी तादाद में जानिसारे कप्तान ने रजिस्ट्रेशन करवाकर साबित कर दिया कि उनकी वाबस्तगी गैर मुतज़ल्ज़ल है। लेकिन ग्राउंड पर इस हवाले से क्या हो रहा है दोस्तों, ये सबसे अहम सवाल है। देखें, जब सोहेल अफरीदी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बतौर एक वर्कर अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया ना, तो उनको ये बात मालूम नहीं थी कि एक दिन इमरान खान उन्हें एक सूबे का वज़ीर आला मुंतखब करेंगे और अली बिन गंडापुर को हटाकर ये उनको टास्क दिया जाएगा। सोहेल अफरीदी के पास इस मैंडेट क्या है कि स्ट्रीट मोबिलाइजेशन, लोगों के लिए के दरमियान निकलो, इमरान खान का पैगाम घर घर तक पहुंचाओ। शऊर जो हमें 2024 की रात को नजर आया था, इसके रिवाइवल का वक्त हुआ चाहता है। लोगों को बाहर निकालो, उनको कनेक्ट करो इस तहरीक के साथ। हकीकी आज़ादी क्या है? पाकिस्तान के अंदर 78 बरस का जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने सियासी मैदान में कोहराम मचा रखा है, इस कोहराम को रोकना और उनको रोकने का वक्त आया हुआ चाहता है। सोहेल अफरीदी निकला, पाकिस्तान के हर शहर में गया। अवाम ने उसे इसलिए वेलकम किया क्योंकि वो इमरान खान की रिहाई के लिए बेचैन है और वो सवाल करते हैं तमाम कायदीन से कि कब निकलोगे, कब रिहाई मुहिम जो है वो शुरू की जाएगी। सोहेल अफरीदी निकले, अवाम ने उनको वेलकम किया। 2024 में इमरान खान जेल में थे, आज भी वो जेल में है। पाकिस्तान की अवाम ने वोट की ताकत से इनकलाब बर्पा किया। आपको क्या किसी रजिस्ट्रेशन मुहिम की ज़रूरत थी? ये सवाल आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इन तमाम लोगों से होना चाहिए। क्या इस रिहाई मुहिम की बाकायदा तौर पर इमरान खान की तरफ से कोई हिदायत जारी की गई कि एक ऐसी फोर्स तैयार करो जो मेरी रिहाई के लिए काम करें? देखें, ये एक फेस सेविंग का मामला है। बहुत सारे दोस्त इससे इत्तफाक नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हकायक आपके सामने रखे जाएं। 2024 के अंदर कोई रिहाई मुहिम नहीं बनाई गई थी, ना तैयारी थी। पाकिस्तान की आवाम को लगा कि यार 78 बरस हो गए, हमारे साथ मजाक होता रहा, क्यों ना हम बाहर निकल कर वोट की ताकत से इनकलाब लेकर आए। एक खामोश इनकलाब, लीडरलेस इनकलाब। इधर से इमरान खान की हुकूमत गई, उधर से कराची की सड़कों के ऊपर पाक सर ज़मीन के नारे हमने गूंजते हुए देखे, कप्तान को रिहा करो। ये सब कुछ हुआ, कोई रिहाई मुहिम चलाई गई? नहीं चलाई गई। इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, पाकिस्तान की आवाम निकली और वो निकलने के लिए तैयार है। लेकिन जब आप किसी रिहाई को और इमरान खान के मकसद को किसी मुहिम के अंदर डाल देते हैं, तो फिर वहाँ पर बाकायदा प्लानिंग होती है। प्लानिंग आजकल कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जो इमरान खान को जेल में देखना चाहते हैं। देखें, जो सबसे अहम सवाल आज तहरीक इंसाफ के हवाले से दोस्त पूछ रहे हैं, वर्कर्स सवाल करते हैं कायदीन से, और आप इस जो डिबेट है इसमें शामिल हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार करें कि आपका ताल्लुक़ किस सूबे से है, किस शहर से है, और आपके इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से जो कायदीन हैं, कौन से ऐसे खंबे हैं जिन्हें इमरान खान ने टिकट जारी किया और आपने उनको वोट दिया। मैंडेट क्या था कि इमरान खान की रिहाई में तुम अपना किरदार अदा करोगे? ये सवाल पूछा जा रहा है ना।
کہ گراؤنڈ پہ تیاری کیسی ہے. جو جماعت علیمہ خان کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی وہ عمران خان کے ساتھ کیسے کھڑی ہوگی؟ وہ جماعت جو عمران خان کی رہائی کے لیے تاریخ پر تاریخ دیتی ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایکشن کب ہوگی؟ جو لیڈران آپ کو یہ کہیں کہ ہم جب تک 1-1.5 لاکھ لوگ اکٹھے نہیں کر لیتے تب تک ہم اس تحریک کا آغاز نہیں کریں گے، جو لوگ آپ کو یہ کہیں کہ ہم احتجاج میٹیریل نہیں ہیں، کیا آپ ان لوگوں سے کسی قسم کی کوئی امید وابستہ کر سکتے ہو، لگا سکتے ہو ایسی آس کہ وہ عمران خان کو رہا کریں گے؟ سر ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام قائدین ایک دھوکہ دے رہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام لوگوں کا احتساب ہو. اور سب سے اہم سوال جو میں نے تھمبنیل کے اندر بھی لکھا کہ مین قیادت کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، اب یہ خبر کہاں سے آئی ہے؟ دوستو چند صحافی جو اس حوالے سے جو اس پورے معاملے سے جڑے ہوئے ہیں، 2-3 لوگوں سے میری بھی بات ہوئی، وہی بتاتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کی سلمان صفدر سے ہونے والی ملاقات کا ایک اہم حصہ علیمہ خان تک پہنچا دیا گیا، جس میں علیمہ خان کو یہ بتایا گیا ہے کہ پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے وہ کچھ نہیں کر رہی، لہٰذا ان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیغام باہر کیسے آئے گا؟ علیمہ خان کس پوزیشن میں ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو سائیڈ پہ کر کے پارٹی کا کنٹرول حاصل کر لے؟ یا پھر یہ بھی سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا کہ علیمہ خان عوام کے ساتھ مل کر عمران خان کی رہائی مہم کا باقاعدہ آغاز کرے؟ اور پھر ہوتا ہی ہے کہ جب وہ یہ کام کرتی ہے نا، اڈیالہ جیل کے باہر کے لوگ آئیں تو تحریک انصاف کے جو مین جو ٹیئر لیڈرشپ ہے جو باہر بیٹھ کر سازشیں کر رہا ہے، وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح نیوا خان کو دھر لیا جائے، مقدمات ہو، ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے. اور ہم نے پچھلے 2-2.5 برسوں میں یہی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بیرسٹر گوہر ایک پوری کمپین چلاتے رہے، علیمہ خان کے بالکل ساتھ کھڑے ہو کر کہتے رہے. جب علیمہ خان نے کہا نا کہ جب تم کبھی کبھی آؤ گے تو یہی کچھ ہوگا اور پھر آپ نکلتے کیوں نہیں، تو وہ سامنے کھڑے ہو کر نا کنفرنٹ کر رہا تھا بندہ. آپ بیرسٹر گوہر پہ اعتبار کریں گے یا علیمہ خان کے اوپر؟ سب سے اہم سوال یہ ہے. اچھا، جس میں پارٹی کی سینئر قیادت کو سائیڈ لائن کرنے کی اطلاعات موصول ہوئی، لیکن تحریک انصاف میں جس تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کرنا ہے محمود خان اچکزئی نے کرنا ہے. دیکھیں، انہوں نے تو محمود خان اچکزئی کو ایک طرح سے اپنا کور بنا لیا کہ جب بھی ہم سے کوئی بات کرے گا تو ہم کہیں گے بھئی ہمیں تو عمران خان نے نہیں کہا، اچکزئی کو کہا، جا کر آپ اسے پوچھے. اور یہ ساری مس کمیونیکیشن اس لیے ہو رہی ہے کہ عمران خان کی ملاقات سیاسی قائدین کے ساتھ نہیں ہوتی. اور دیکھیں دوستو، اب یہ سیاسی قائدین ان کی ملاقاتیں ہو بھی گئی تو کم از کم میں اور جو میرے پاس خبریں آتی ہیں، جن لوگوں سے میں سارا دن کانٹیکٹ رہتا ہوں، خبریں آپ تمام دوستوں کے لیے اکٹھی کرتا ہوں، دونوں دھڑوں میں، بلکہ یہ کہا جائے کہ کئی دھڑوں میں جب ہماری بات ہوتی ہے تحریک انصاف کے، تو آپ کو طرح طرح کی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، طرح طرح کا موقف آپ کے سامنے آتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ علیمہ خان کو برا بھلا کہتے ہیں، کچھ لوگ سہیل افریدی کے خلاف ہیں، کچھ لوگ علی مین گنڈا پور کے بارے میں آپ کو ایک جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہارڈ لائنرز کی ضرورت نہیں ہے، مفاہمت کا راستہ نکالو. لیکن یار کرو تو کچھ صحیح. لیکن پاکستان تحریک انصاف لگتا ہی ہے کہ انہوں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا اور جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں ان کو چلنے دیا جائے گا. اور اس میں اکثر لوگوں نے انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان کے تناظر میں ان کا وہ حوالہ دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ پہلے تو یہ ڈیولپمنٹس نہیں ہو رہی تھی، اب انٹرنیشنلی بھی ہم جو پریشر بنانے کی بات کرتے ہیں، آپ انٹرنیشنل چیپٹر سے جب بات کرتے ہیں وہاں سے آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ سرکار اب تو امریکہ بھی جنہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ کھڑا ہے، انہی سے وہ کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ان کے خلاف امریکہ میں پریشر ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے. اب دیکھیں، جو سب سے اہم سوال ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی ہر ٹویٹ کے اندر آپ کو شہباز شریف، جنرل عاصم منیر، یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں، فیلڈ مارشل، میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل. تو انٹرنیشنل چیپٹرز انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے اور عمران خان کی رہائی کے لیے صرف ایک ہی چیز رہتی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف آنے والے کچھ دنوں میں، ایک آدھے دن کے اندر کیا کرتے ہیں، کیونکہ سہیل افریدی نے کہا تھا کہ ہم ایک بہت بڑا جلسہ کرنے چاہ رہے ہیں اور عمران خان کے حکم کے مطابق. تو یہ جلسہ کہاں ہوگا؟ اسلام آباد میں، پنڈی میں، کراچی میں، لاہور میں، کہاں جلسہ کیا جائے گا؟ اور بیرسٹر گوہر کو کوئی اب پوچھے کہ تم نے اسلام آباد کے چیف جسٹس سے کہا کہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے جلسے کی، ہم لاہور کی چیف جسٹس صاحبہ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے، یار کوئی فالو اپ ہے؟ تو یہ لوگ کبھی بھی عمران خان کی رہائی کے لیے کام نہیں کریں گے. دوستو، خان صاحب کے لیے بہت ساری دعا کیجئے گا. آپ کو ایک لمحے کے لیے ایسا لگ رہا ہوگا کہ میری ان باتوں کے بعد کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، اب عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. دعا کریں، دعا تقدیر بدل دیتی ہے. یہاں تو صرف ان سلاخوں کے پیچھے عمران خان کو باہر لانا ہے اور یہ تالے توڑنے ہیں. انشاءاللہ یہ تالے بھی ٹوٹیں گے، راستے بھی کھلیں گے
اور عمران خان بہت جلدی پاکستان کی عوام کے درمیان ہوں گے۔ اب ایک خبر اور بھی آگئی، یہ بھی سن لیں، اور خبر یہ ہے کہ سہیل افریدی پر کرپشن کے الزامات ہیں، اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، صوبائی وزراء مینا خان افریدی اور آفتاب عالم پر کرپشن کے الزامات۔ پاکستان تحریک انصاف کی اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کے ممبر قاضی انور نے معافی مانگ لی ہے، اور قاضی انور ایڈوکیٹ نے لکھا کہ تسلیم کرتا ہوں کہ بغیر تحقیق اور ثبوت کے اس نوعیت کے الزامات عائد کرنا ایک نامناسب اور غیر ذمہ دارانہ اقدام تھا۔ ایسے بیانات حکومت کے متعلق بدگمانی کو جنم دیتے ہیں، لہٰذا میں اپنا بیان واپس لیتا ہوں اور سہیل افریدی، مینا خان افریدی اور آفتاب عالم سے معذرت خواہ ہوں۔ چلیں، یہ تو معاملہ ٹھیک ہو گیا، لیکن قوم سے کب آپ لوگ جو ہے معافی مانگیں، کیونکہ عمران خان نے کی رہائی کے لیے مینڈیٹ آپ تمام دوستوں کو دیا گیا تھا اور آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ دوستو، کچھ ویڈیوز پاکستان کے سوشل میڈیا پر آپ کو دیکھنے کو ملی ہوں گی۔ ان ویڈیوز کے اندر اعجاز چودھری، اس سے پہلے عمر چیمہ بھی تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ محمود الرشید صاحب بھی بیمار رہے تو ان کو بھی ڈرپ لگی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہسپتال میں ایڈمٹ رہے، چونکہ ان تمام جو اسیران ہیں ان کی کافی زیادہ عمر ہو چکی ہے، عمر کے اس حصے میں وہ جیل بھی کاٹ رہے ہیں اور اس نظام سے بھی لڑ رہے ہیں۔ اور اعجاز چودھری صاحب کی کچھ دن پہلے جو ویڈیوز آئی ہیں، اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کی طبیعت کافی زیادہ ناساز ہوگی، ان کو ہسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے، اور ان کے بیٹے علی چودھری نے اس کی تردید کی اور ایک پوسٹ میں کہا کہ سوشل میڈیا اور میڈیا میں اٹھائے گئے خدشات کے پیش نظر میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سینیٹر اعجاز چودھری کو ہسپتال منتقل نہیں کیا گیا۔ ہم قانونی اور انتظامی ذرائع استعمال کریں تاکہ انہیں طبی سہولیات فراہم کی جا سکے، جس میں مکمل اور جامع معائنے کے لیے ہسپتال منتقلی بھی شامل ہے۔ اس وقت وہ کوٹ لاکھپت جیل میں ہی قید ہیں۔ ہم پاکستان تحریک انصاف کے تمام اراکین اور ان کے ساتھیوں اور دوستوں کا شکر گزار ہیں جنہوں نے تشویش کا اظہار کیا اور نئے خواہشات کا پیغام دیا۔ دیکھیں، میرے لیے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی، آپ تمام دوستوں سے شیئر کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نے پچھلے 3 برسوں میں کبھی کبھی ہوا ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کا کوئی خیر خبر آ جاتی ہے، ان کی گفتگو بھی ایک دو دفعہ ریکارڈ ہوئی ہے جب وہ کسی بھی پیشی پر ان کی میڈیا اپیرنس ہوئی ہے، انہوں نے انٹریکشن بھی کیا، شاہ محمود قریشی صاحب بھی، باقی لوگ بھی اسی طرح، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ اسیران کی ملاقات تحریک انصاف کے لوگوں سے یا یہ گئے ہوں وہاں پر، کبھی نہیں ایسا ہوا۔ اور جنہوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا، عمران خان کے لیے نہیں جاتے اور مکمل طور پہ کمپرومائز ہو گئے، وہ کس طرح سے اسیران جو کوٹ لاکھپت جیل میں قید ہیں ان کے لیے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ تو دعا کیجیے گا اعجاز چودھری اینڈ دی ریسٹ آف دی کمپنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور پھر فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے خبر آ گئی ہے۔ خیر، خبر کیا ہے، انہیں کچھ دنوں کے بعد جوش آتا ہے کہ یہ پاکستان کی سیاست سے کٹ آف ہو گئے، اور ان کی خود اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ اب خبر یہ آگئی جی کہ انہوں نے تحریک کا اعلان کر دیا۔ ان کے الفاظ سنیں اور وہ کیوں تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ آج میری مٹی پر خون بہہ رہا ہے، آج میرا امن تباہ و برباد کر دیا گیا، آج حکومتی نظام دھرم بھرم ہے، حکومتی قانون بے بس ہے، حکومتی ادارے بے بس ہیں، مسلح گروہ آج آزادی سے گھوم رہے ہیں، میرے راستے علاقے ان کے ہاتھ میں ہیں، اور اپنا انہوں نے ایک طرح سے وہاں پہ ایک پرائیویٹ ریاست سے بنا لیا۔ ایسے حالات میں عام لوگ کیسے نکلیں؟ تم مجھے امن نہیں دے سکتے، تم مجھے روزگار نہیں دے سکتے، اور حکومت چوری کی ہے، چوری کے ووٹ کی حکومت ہے، میں چوری کی حکومت نہیں مانتا، جو کر سکتے ہو کرو، میدان میں ہوں، نہ اس ملک میں اور نہ اس صوبے میں تم نے کرپشن کا راستہ روکا۔ اچھا، یہ باتیں فضل الرحمان صاحب جب ایسی کرتے ہیں تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ یہ سرکار وہ ہیں جنہوں نے اس حکومت کو ووٹ دیا، ترامیم کو ووٹ دیا۔ اگر آپ کو لگتا تھا کہ یہ حکومت چور ہے تو آپ اس حکومت کے ساتھ ان کی قانون سازی، ترامیم جو ہوئی اس میں کیوں گئے؟ سوال بنتا ہے نا۔ دیکھیں، یہ فضل الرحمان صاحب کی کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی ہے بلاول کے ساتھ۔ میں نے پیپلز پارٹی میں ایک پرانے ہمارے دوست ہیں، ان سے میں نے بات کی، اور وہ بہت زیادہ کلوز ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس کے بھی اور باقی پیپلز پارٹی کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے، جو ان کی مجھے باتوں سے میری اسیسمنٹ تھی، وہ یہ بتاتے ہیں کہ سب اچھا نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا جی سب اچھا تو نہیں ہے، یہ تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے، اگلی کوئی بات بتائیں۔ میں نے کہا یہ جو ملاقات ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب کی، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو ایک آدھے دن میں پتہ چل جائے گا۔ تو آج ایک آدھے دن میں پتہ چل گیا۔ دیکھیں، یہ جو تنقید ہے یہ حکومت کے خلاف، یعنی شہباز حکومت کے خلاف ہے۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتنا بڑا ایونٹ ہو گیا ہے یار،
اور آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی نہ آپ کو آپ کا جو سابق جو وزیر خارجہ ہے بلاول زرداری نظر آیا، نہ آپ کو پاکستان کا پریزیڈنٹ کہیں پہ نظر آیا. یار ان کی ملاقات ہی جے ڈی وینس سے کروا دیتے. آئی ڈونٹ نو کہ ان کی ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن یہ طے ہے کہ ان کو پاکستان کے میڈیا پہ کہ دکھایا نہیں گیا. زرداری صاحب چائنا کے لوگوں سے ضرور ملے تھے جب انہوں نے پیسے اپنی پیمنٹس کا جو ہے وہ تقاضا کیا، اور پھر ان کی ایک اور دو لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی، لیکن اس پورے ایپیسوڈ میں کہیں پر بھی آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی نظر نہیں آتی. فضل الرحمان صاحب جو بول رہے ہیں نا وہ ایسے نہیں بول رہے. ان کے بلوچستان میں بھی جو مسائل چل رہے ہیں، بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جناب یہ جو حکومت ہے وہ ہماری ہے. نون لیگ کہتی ہے کہ 2.5 سال کی آپ سے کمٹمنٹ ہوئی تھی تو اب سیٹ خالی کرو، اترو سیٹ سے نیچے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اگر سیٹ سے نیچے اترنا ہے تو ٹھیک ہے، مرکز سے بھی تم سیٹ سے نیچے اترو. تو یہ 2.5 سال کی کمٹمنٹ تھی. اب دیکھیں جو سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا اس سے عادت ہو جاتی ہے کہ یار ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ہم سیاہ کریں سفید کریں ترقی کریں نہ کریں، پاکستان کا قرضہ روزانہ جو ہے وہ اربوں میں اوپر جا رہا ہے، کوئی بات نہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہم تعریف کرتے ہیں، وہ ہمیں ہاتھوں ہاتھ، یعنی ہم ان کے پارٹنر بن گئے، وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے. تو ہمارا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو ہم کیوں یہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کو دیں؟ تو شہباز شریف صاحب کی خواہش پوری ہوئی اور انہیں اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے حکومت مل گئی. تو سرکار یہ اتنی آسانی سے حکومت جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں. شہباز شریف صاحب یہ سیاست جو ہے نا بڑی بری چیز ہے. نواز شریف صاحب جب پاکستان کے پرائم منسٹر تھے تو یہ آج بھی ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں، جب مشرف نے کہا تھا کہ انہوں نے چھوڑو جی تسی آ جاؤ اور ہم آپ کو باقاعدہ موقع دیتے ہیں. اور پھر شہباز شریف نے اپنے بھائی کو کیسے کاٹ کے اس کرسی پر بیٹھ سکتے تھے؟ یہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کاٹا لگا دیا. پہلے پاکستان کی عوام نے کاٹا لگایا، پھر اسٹیبلشمنٹ نے کاٹا لگایا. انہوں نے کہا یار یہ بولتا بہت ہے اور ہم اس کا اعتبار نہیں کر سکتے، لہذا شہباز تم آ جاؤ، تم قابل قبول ہو ہمارے ہاں. اور ان کو حکومت مل گئی. تو یہ جو پارٹنرشپ ہے، شہباز شریف کیوں اس پارٹنرشپ کو چھوڑے گا؟ دیکھیں اپنی کرسی کے لیے انہوں نے بیٹے کو کہیں پر بھی ایڈجسٹ نہیں کیا. آپ کو ان کے نظر آ رہا ہے حمزہ؟ کہیں نظر نہیں آ رہا ہوگا. پنجاب میں بڑا پھڈا پڑا ہوا تھا. بہت ساری ہم نے ایسے جو ایونٹس ان کے جو انر سرکلز ہیں جو رپورٹ کرتے ہیں کہ جہاں پر حمزہ شہباز نے باقاعدہ ٹکٹ کی تقسیم کے معاملے پر بھی کھڑے ہو گئے تھے اپنے تایا حضور کے سامنے کہ ہمارے لوگوں کو بھی ٹکٹ دیا جائے. لیکن وہ پنجاب میں اپنی بیٹی کی حکومت اور بیٹی کی حکومت کو اپنے بات جو ہے وہ پکا کرنا چاہتے ہیں کہ یار بیٹی کے ساتھ سارے معاملات ہوں اور یہی سیاسی وراثت منتقل ہو میری بیٹی کو. میں حمزہ کو نہیں جانتا، نہ اس کے بچوں کو، نہ اگلی کسی بیٹی کو. اسی خاندان سے ہماری سیاست جو ہے وہ آگے چلے گی. تو سیاست اتنی بری چیز ہے. تو شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی، یہ جو کچھ ہوا ہے، جو وہ باتیں کریں، آپ نے کہا کہ باہر کے مہمان آ رہے ہیں احتجاج کا فیصلہ واپس لو، ہم نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. بھائی یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. حلوے کی دیگ ذرا بڑی کر دیں تو فضل الرحمان صاحب خاموش ہو جائیں گے. انہیں جو کچھ ان کے ساتھ کمٹمنٹس کی گئی تھی وہ کمٹمنٹس پوری نہیں ہوئی. پی ڈی ایم کے زمانے میں ان کو کہا گیا تھا کہ تمہیں ہم صدر بنا دیں گے، صدر نہیں بنایا گیا. اینڈ سنس دین بلاول زرداری صاحب نے اپنا کام دکھایا، وہ گئے مل کر بیٹھ کے، اور یقیناً جو اس حکومت کے خلاف یہ جو باتیں کر رہے ہیں خود سے تو کر نہیں سکتے. پیپلز پارٹی خود سے کر سکتی ہے. آج شہری رحمان کافی دنوں کے بعد آپ کو اس معاملے پر بولتی ہوئی نظر آئی ہے. ٹھیک ہے، 21 گھنٹے ایک ایپیسوڈ ہوا، پھر مزید ایپیسوڈ ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ملا. تو ان کا آنا ان کا بولنا ایسے نہیں ہے. اور اس میں آپ کو ایک جو سب سے اہم خبر ہے ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے، اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ مذاکرات میں ناکامی کے بعد صدر ٹرمپ نے آبِ ہرمز کو مکمل طور پہ ناکہ بندی کرنے کا اعلان کر دیا. وال اسٹریٹ جرنل کا ایک دعویٰ، اور وال اسٹریٹ جرنل کی طرف سے ایک اور دعویٰ جو سامنے آیا کہ اب امریکہ ایران کے اوپر محدود فضائی حملے کرنے جا رہا ہے. یہ ایک بہت ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو دعویٰ ہے، صدر ٹرمپ اور ان کے مشیران اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ہم مذاکرات میں ناکامی کے بعد ایران کے خلاف محدود فوجی حملے دوبارہ شروع کیے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ آبِ ہرمز کی ناکہ بندی بھی برقرار رکھی جائے. امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ اس اقدام کو ہم مذاکرات میں تعطل کو ختم کرنے کے طریقہ کار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا کہ صورتحال سے آگاہ افراد کے مطابق ٹرمپ مکمل فضائی بمباری کی مہم
دوبارہ شروع کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں، تاہم یہ امکان کم ہے کیونکہ اس سے خطے میں مزید عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے اور صدر طویل فوجی تنازعات سے گریز کے حامی ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق ایک اور آپشن یہ ہے کہ ٹرمپ وقتی نوعیت کی ناکہ بندی کریں، جبکہ وہ اتحادی ممالک پر دباؤ ڈالیں کہ مستقبل میں آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے طویل مدتی فوجی حفاظت مشن کی ذمہ داری وہ خود سنبھالیں۔ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے اگر یہ کہا جائے کہ جو 24 گھنٹے، ایک تو سٹنگ کے 24 گھنٹے تھے، اس کے بعد جو ان کے جو آپشنز ہیں جو ان کے سامنے اس وقت موجود ہیں وہ کیا ہے کہ آبِ ہرمز کو بند کر دیا جائے۔ اس کے اوپر انہوں نے آج سے ناکہ بندی کا اعلان بھی کر دیا۔ سینٹ کام کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ اور اس محاذ کو وہ ایک دنیا کو یہاں پہ اٹریکٹ کر رہے تھے پچھلے 30-35 دنوں میں، لیکن دنیا نہیں مانی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جناب تیل تو آپ کو چاہیے، آئیں ہمارے ساتھ مل کر آبِ ہرمز کو کھلوائیں۔ دنیا نے انکار کر دیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کر رہے ہیں کہ ناکہ بندی پہ ناکہ بندی ہوگی، اور جو جہاز گزرے گا وہ ہمیں چیک کروائے گا کہ مال کتنا ہے، کہاں سے آیا، کس ملک کا ہے، پیمنٹ کیسے ہوئی، موڈ آف پیمنٹ بتائی جائے، اور ہم چیک کریں گے۔ یعنی ناکہ بندی پہ ناکہ بندی ہوگی۔ تو دنیا کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پاگل پن کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ آج دوبارہ برطانیہ کی حکومت نے انکار کر دیا۔ کیور سٹارمر کہتے ہیں کہ ایک بیان میں کہ برطانوی حکومت نے آبِ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور ہرمز کھلنے کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے کیونکہ یہ عالمی معیشت پر اور ملک میں مہنگائی کا دباؤ کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ برطانوی حکومت کے مطابق آبِ ہرمز کے لیے کوئی پیسے جو ٹیکس ہے عائد نہیں ہونا چاہیے۔ برطانوی، فرانس اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ آزاد جہاز رانی کے تحفظ کے لیے وسیع اتحاد بنانے پر کام کر رہا ہے۔ اور اتوار کو جو اعلان کیا گیا، امریکی بحریہ فوری طور پر آبِ ہرمز کی ناکہ بندی شروع کرے اور ایران کو جو ٹیکس ہے ادا کرنے والے جہازوں کو بھی روکا جائے گا۔ پھر کریں گے کیا؟ تیل چوری کریں گے؟ یہ کام تو سر بحری قزاق کرتے ہیں۔ اب کیا آپ نے اغوا کا کام تو شروع کر دیا تھا، جو وینیزویلا کے صدر کو جس طرح دہاڑے اغوا کیا گیا اور پھر اپنی عدالت میں لے جا کر اس کا آپ ٹرائل کر رہے ہیں، تو اب کیا امریکہ ایسے تیل بردار جہازوں کو بھی روکے گا جو کسی بھی ملک کا؟ جاپان کا جہاز اگر آپ روکتے ہیں، پاکستان کا جہاز روکتے ہیں، تو کیا پاکستان یا جاپان یا یورپی یونین میں شامل ممالک اس کے اوپر ریئیکشن نہیں دیں گے؟ یہ ایک طرف عالمی جنگ کا ایک معاملہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یقیناً اس حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور دنیا کو اس طرف دھکیل رہے ہیں۔ اب جو اسٹیٹمنٹ ایران کا اس کے اوپر جو ریئیکشن آئے وہ بھی سن لیں۔ اور ایرانی وزیر خارجہ ہی کہتے ہیں کہ امریکہ مذاکرات میں کوئی ڈیل نہ ہونے پر ایک افسوس بھی ہے، کیونکہ یہ خطے میں امن کی بات تھی۔ اپنے ایکس پر انہوں نے ایک بیان جاری کیا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ 47 برس میں امریکہ سے اعلیٰ ترین سطح پر اہم مذاکرات کیے۔ ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ بات چیت کی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ عباس اراغچی نے کہا کہ ہم اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے صرف چند قدم دور تھے۔ اس دوران حد سے بڑے ہوئے مطالبات، بدلتے ہوئے موقف اور ناکہ بندی کا سامنا کرنا پڑا، اور کوئی سبق نہیں سیکھا گیا۔ نیک نیتی نیک نیتی کو جنم دیتی ہے، دشمنی دشمنی کو جنم دیتی ہے۔ اور دوستو، جب میں آپ سے مخاطب ہوں، یو ایس سینٹرل کمانڈ کا ایک انتہائی اہم اعلان، اور اس اعلان میں جو سینٹرل کمانڈ ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ سینٹ کام میں 13 اپریل کو صبح 10 بجے ایسٹرن ٹائم کے مطابق ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے اور نکلنے والے تمام سمندری ٹریفک کی ناکہ بندی پر عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستانی وقت کے مطابق 7 بجے سے آبِ ہرمز کی ناکہ بندی شروع ہوگی، یعنی جب میں آپ سے مخاطب ہوں تقریباً یہ کام جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور سینٹ کام کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز میں میری ٹائم ٹریفک کی آمد و رفت بند کی جائے گی۔ ناکہ بندی کا عارضی نفاذ جہازوں کی ایرانی پورٹس میں آمد و رفت پر ہوگا۔ اس سے پہلے بھی جو ان کی کمیونیکیشن تھی ڈسٹرائرز کے ساتھ وہ انہوں نے شیئر بھی کی۔ اور دوستو، اسی ماحول میں جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور یہ پیغام ہے امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے امریکہ کو اپنی مطلق العنانیت ترک کرنی ہوگی، اور ایرانی قوم کے حقوق کا احترام کرے تو یقینی طور پر کسی معاہدے تک پہنچنے کے راستے تلاش کیے جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر ایک مختصر بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ امریکہ ایرانی تنازع کے مستقل خاتمے کے لیے مذاکرات پر غور کر رہا ہے۔ دوستو، یہ بہت ہی میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ میں آپ کو جاتے جاتے خبریں یہ بھی دے دوں، اور اس خبر کا تعلق جو سعودی انویسٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ سعودی عرب ایک انویسٹمنٹ گوادر میں کرنے جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سارے
जो दावे आपको पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मिलेंगे और इन दावों में कितनी हकीकत है, आपके सामने कुछ इस वक्त क्लिप्स भी चल रहे हैं और इन क्लिप्स के अंदर आप देख सकते हैं कि माजी के अंदर 2019 में बाकायदा तौर पर ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इमरान खान के दौर में इसका ऐलान किया गया। आज मौजूदा हुकूमत ये जितने 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है एक ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं सऊदी अरब के ताउन से, तो इसे हुकूमत इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। 2019 के अंदर बाकायदा इमरान खान की ये हुकूमत थी जब इसका फैसला किया गया, उसके बाद कोविड आ गया और फिर आप देख लें कि खान साहब की हुकूमत चली गई, इसको मटीरियलाइज नहीं किया जा सका था। तो ये जो प्लान था ये खान साहब के दौर में बना और इसके ऊपर तख्ती अब कोई और लगा रहा है। मैं दोस्तों आपको ना ज़्यादा एक खबर ये भी दे दूं, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जेडी वेंस ने ईरानी हुकाम को ये कहा है कि हमें पहले वापस जाने दें, डोनाल्ड ट्रंप से सामने बिठाकर उनसे बात कर लेने दें, हम किसी अनाउंसमेंट पे नहीं पहुंचते और ये ना हो कि कोई मीडिया सर्कस लग जाए, लिहाजा हमें इंतज़ार करना होगा और हमें अपनी दूसरी मुलाकात का जो है वो इंतज़ार करना है, इंतज़ाम करना है। अब ये दूसरी मुलाकात बताया जाता है कि शायद कतर में हो और ये भी मुमकिन है कि इसे कहीं और जो है वो या कतर के अलावा इजिप्ट के अंदर भी ये मुलाकात जो है करवाई जा सकती है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये ईरानीज़ इजिप्ट में या कतर में बैठने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार। दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी, अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। आपसे दोपहर को दोबारा मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।